मदारिस व मकातिब के उलमाए किराम मुतवज्जा हों। हमारे यहाँ दीनियात बैग, स्कूल बैग, सफर बैग, ऑफिस बैग, फाइल बैग के अलावा हर तरह की बैग ऑर्डर के मुताबिक फ्रेश व मेयारी मटेरियल्स में तैयार करके दी जाती है। बैग पर मकातिब व मदारिस का नाम भी प्रिंट किया जाता है। सलमान बैग सेंटर, हमारा पता है गुलशेर नगर, गली नंबर 1, घर नंबर 1819, मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र। ऑर्डर के लिए राब्ता करें सलमान भाई बैग वाले। मोबाइल नंबर है 93 70 70 62 74। ऐसी बड़ी जगह, ऐसा बड़ा मकान और ठिकाना है कि पूरे आसमान को और पूरे आसमान और जमीन के दरमियान एक कंदील लगा दी जाए तो वो कंदील की क्या हैसियत होगी, उसकी रोशनी की क्या हैसियत होगी। तो रिवायतों में ये बात मिलती है कि आसमान और जमीन की जो वुसअत है, जो लंबाई है, अगर आसमान और जमीन को एक तरफ कर दिया जाए, अल्लाह के अर्श अजीम को एक तरफ कर दिया जाए, तो ये आसमान जो साथ है, ये जमीनें जो साथ है, इनकी वक़्त उस कंदील के बराबर होगी। और बाज़ रिवायतों में तो ये बात मिलती है कि अर्श अजीम ऐसी जगह है जिसकी सही सिमत और जिसकी वुसअत, जिसकी खूबसूरती और जिसके बुलंद बाला होने को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ऐसे अर्श अजीम के मालिक अल्लाह है। और फरमाया कि वो रब्बुल अर्शिल अजीम सयक़ूलून लिल्लाह, ये जवाब देंगे कि ये रब्ब अर्श अजीम यानी अर्श का मालिक भी अल्लाह है। कुल अफला तत्तकून, ऐ नबी जी आप उनसे कह दीजिए कि फिर तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो। कहते हो कि ज़मीन अल्लाह ने बनाई है, आसमान अल्लाह ने बनाया है, जो कुछ मखलूक़ात इसमें है अल्लाह की तख्लीक करता है, तो अफला तत्तकून, अल्लाह से तुम डरते नहीं हो, क्यों नहीं डरते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली ऐसी है जिसकी एक हैयत है, जिसका एक असर है। जैसा कि हम सुनते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का असर होता है। या अस्माए हुस्ना पढ़ने वाले लोग समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का कैसा असर होता है बंदे पर। एक बंदे के जिस्म पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हैयत को, अपने डर को कैसे डालते हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस इमाम अबू बकर इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हैयत को, अपने डर को बंदों पर कैसे डालते हैं। हम ये समझते हैं कि अल्लाह का डर, अल्लाह की हैयत नऊज़ुबिल्लाह कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की हैयत और उसके डर का असर होता है। तो इस हदीस को अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है, जो इमाम अबू बकर इब्न अबी दुनिया से उन्होंने ली है। लिखा है कि ज़माने जाहिलियत में एक औरत थी जो किसी पहाड़ के खो में और दामन में जाकर के अपनी बकरियों को चराया करती थी। चुनांचा वो अपने बेटे को अपने साथ रखा करती थी। बकरियां चरा रही थी तो एक दिन उस बेटे ने उससे पूछा कि अम्मा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उस बेटे ने पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कौन है, इसका तारुफ उस बच्चे ने वालिदा से करना चाहा। उस बच्चे ने पूछा कि आपको किसने पैदा किया। तो उस वालिदा ने कहा कि मुझको अल्लाह ने पैदा किया। उस बच्चे ने पूछा कि मेरे वालिद को किसने पैदा किया। तो उस वालिदा ने कहा कि आपके वालिद को भी अल्लाह ने पैदा किया। उस बच्चे ने पूछा कि अच्छा माँ ये बतला कि मुझको किसने पैदा किया। तो माँ ने कहा कि बेटे तुमको भी अल्लाह ने पैदा किया। उस बच्चे ने पूछा
پوچھا کہ یہ بڑا آسمان جو میرے سر پر ہے اس کی تخلیق کس نے کی ہے؟ تو اس ماں نے کہا کہ اس کی تخلیق بھی اللہ نے کی ہے۔ کہا کہ یہ زمین کو کس نے بنایا ہے؟ تو کہا کہ اس زمین کی تخلیق اور پیدائش کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو پھر اس بچے نے پوچھا کہ اچھا ماں یہ بتلا کہ یہ جو بکریاں ہم لے کر کے ریگستان میں آئے ہیں، صحرا میں آئے ہیں، کھلے میدان میں آئے ہیں چرانے کے لیے، تو ان بکریوں کا خالق اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس ماں نے کہا کہ ان بکریوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو تنہا معبود حقیقی ہے، اسی نے ان بکریوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اس بچے پر اللہ رب العزت کے نام کا اتنا اثر اور اتنی حیت ہوئی کہ وہ کانپنے لگا، اور کانپ ہی رہا تھا کہ پہاڑ کے دامن سے جو ہے نیچے آ گیا اور اپنی جان دے دیا۔ تو افلا تتقون، اللہ کی حیت سے تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر، اور اپنا ڈر بندوں کے درمیان ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات عالی اتنی عظیم الشان، بڑی حاکم اور بادشاہ ہے، اس کی حیت ایسی زبردست ہے۔ قل افلا تتقون۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان کفار اور مشرکین سے پوچھئے کہ کون ہے ملکوت کل شیء، خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ جس کو پناہ دے پھر اس کو کوئی گزند اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ جس کو پناہ دے، ہم کہتے ہیں جس کو اللہ بچائے تو پھر اس کو کون مارے؟ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ جس کو پناہ دے دے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت آخرت کے متعلق ہے کہ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گے تو جو آدمی، جو انسان انعام کا حقدار ہوگا تو اس کو اس کے انعام سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ جو آدمی اصل حقدار ہوتا ہے، جو آدمی اصل انعام کا مستحق ہوتا ہے، لوگ اس کے حق کو مار لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آخرت کے دن ایسا نہیں ہوگا، جو انعام کا حقدار ہوگا اللہ رب العزت اس بندے کو اس کا حق دلوائیں گے، اور جو آدمی مجرم ہوگا اس کو پھر کوئی پناہ نہیں دے گا۔ وَهُوَ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آدمی کہیں چھپ کر کے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ اس سے آخرت مراد ہے کہ آخرت میں اللہ جس کو اس کا بدلہ دینا چاہے دے کر کے رہے گے، جس کو اس کے بدعملی کی سزا دینا چاہے دے کر کے رہیں گے۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو یہ کفار اور مشرکین کہیں گے کہ خزانوں کا مالک اللہ ہے اور نفع نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ وہ یہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا آپ کو کوئی جادو ہو گیا ہے کہ ابھی بھی تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جادو اگر کسی آدمی پر ہو جائے تو لوگ اس کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، اور ڈاکٹر سے زیادہ عاملین اس کو اپنا گاہک بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر جادو اور سحر ہو گیا ہے۔ تو جادو اور سحر زدہ آدمی جیسے دیوانہ مجنون ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کیا تم کو کوئی جادو ہو گیا ہے، سحر ہو گیا ہے، یا تمہاری عقل معوف ہو گئی ہے؟ اتنی بڑی باتیں اور دلائل دینے کے بعد بھی اللہ کی وحدانیت تم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حق بات، صحیح بات ان کو پہنچا دی، قرآن مجید کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے۔ ان کے بعد ہر زمانے میں ایسے مبلغین رہے ہیں جو حق بات کفار اور مشرکین تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت تک ان کو پہنچانے کے لیے ایسے دلائل دے رہے ہیں جس سے ان کی عقل اللہ تک پہنچ سکتی
اللہ کی ذات عالی تک وہ یقیناً پہنچ سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جب آدمی جھوٹ گڑھ لے، کسی بات کا انکار کر دے، تو پھر حق بات، صحیح بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے اپنے مذہب اسلام نے توحید کا ایک تصور دیا ہے۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ بڑی مشہور بات ہے، لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جہاں پر بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، ہم انسانوں میں سے ہی ایسے گروہ اور ایسی جماعتوں کو بھی پیدا کیا ہے جو عقیدہ توحید کے منکر ہیں، یعنی سرے سے ان کے یہاں اللہ کا تصور نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں ان کو دہریہ اور ملحد کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دہریہ اور ملحد قسموں کے ہیں، اگرچہ ہر زمانے میں ان کی تعداد کم رہی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب روس میں اور چین میں ان کی حکومت آئی تو کمیونسٹ جب حکومت قائم ہوئی تو روس اور چین میں انہوں نے حکومت اور اقتدار کو اسی لیے، اس کی طاقت کا استعمال انہوں نے اسی لیے کیا کہ لوگوں کے اندر اللہ کی وحدانیت نکل جائے۔ چنانچہ روس اور چین جو بڑے ممالک ہیں، وہاں پر اس پر بڑی محنت کی گئی کہ نعوذ باللہ خدا کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، جبر کیا، اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات نہیں ہے اور معاشرتی زندگی پر کوئی قدغن یقیناً نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عالی کا انکار علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے اس کی اپنی مرضی کا تابع کر دیا جائے، وہ جو چاہے کرے، عیش پرستی کرے، اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات کو غلط جگہ پوری کرے، اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو اس پر اس کا کوئی حق نہ ہو، بلکہ وہ ان کو اٹھا کر کے ہاسٹل میں ڈال دے، کئی ایسی جگہ اور ٹھکانے پر ڈال دے۔ تو جو معاشرتی ذمہ داریاں انسان پر عائد اور قائم ہوتی ہیں، یہ تمام سے انسان بچ جائے، اس لیے لوگوں نے اللہ کی ذات عالی کا انکار کیا اور فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا انکار کرنا ایسا ہے جیسا کہ آدمی اپنے والدین کا انکار کر رہا ہو۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میری ماں نہیں ہے یا میرے والد نہیں ہے، جیسا یہ کہنا اتنا برا ہے۔ کوئی عزت دار آدمی، کوئی شریف طبیعت اور مزاج کا آدمی یہ کہنا کبھی قبول اور پسند نہیں کرے گا کہ میری ماں کون ہے مجھ کو پتہ نہیں، اور میرا باپ کون ہے اس کا بھی مجھ کو علم نہیں۔ ایک شریف آدمی یہ کہنا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس کائنات کے اندر خدا نہیں ہے، یہ کہنا اسی کے مماثل ہے۔ اور یہ کہنا کہ کوئی جہاز بغیر ملا کے سفر کر رہا ہو اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی کشتی کو ہم یہ کوئی کشتی بغیر ملا کے منزل مقصود تک پہنچ جائے، اس کو چلانے والا ضرور کوئی ملا ہوگا۔ تو بغیر کشتی بغیر ملا کے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی اسی کائنات، اس لیے یہ کائنات کا نظام بغیر خدا کے ہرگز نہیں چل سکتا۔ اور دوسرا تصور شرک اور کفر کا ہے کہ کفر اور شرک یہ توحید کے مخالف اور منافی چیز ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے مزاج کو ایسا بنایا ہے کہ جب کوئی چیز اس کو اس کے جسم سے بڑی دکھتی ہے یا کوئی چیز جو اس کو نفع پہنچا رہی ہوتی ہے یا کوئی چیز جو اس کو نقصان دینے والی ہوتی ہے، تو یہ تینوں چیزوں کے سامنے انسان جھک جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی عادت اور فطرت بنائی ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم کے واقعے میں سنا ہوگا کہ جب سورج نکلا تو اس کی طرف اس کو خدا مان لیا، وہاں کے لوگوں نے، آگ نقصان پہنچاتی ہے تو اس کو بھی لوگوں نے خدا مانا۔ تو یہ مثال میں دے رہا ہوں
کہ نقصان پہنچانے والی چیز کو بھی لوگ خدا مان لیتے ہیں، نفع دینے والی چیز کو بھی لوگ خدا مان لیتے ہیں، یا جسامت اور قد و قامت کے اعتبار سے کوئی چیز بڑی ہو تو لوگ اس کو بھی خدا تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ 3 لاکھ سے زیادہ معبود کے پرستار ہیں، یا 3 کروڑ بھی اگر ہم کہیں تو اس میں بھی جو ہے مبالغہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر علاقے کے برادران وطن کا الگ معبود ہے، تو 3 کروڑ سے بھی متجاوز ان کے یہاں معبود ہیں ہمارے اپنے ملکوں میں، اور ہر ایک اپنے معبود کی پرستش اور عبادت کر رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور اسی کی نفی، اسی کی تردید تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت میں کی ہے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ معاشرے میں، سماج میں لوگ اس کے مریض ہیں، یہ بیماری لوگوں میں جڑ پکڑی ہوئی ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے اس مرض کا علاج کروایا، لوگوں کا کیا ہے، اور قل هو اللہ احد کی تعلیم لوگوں کو دی۔ اور تیسرا تصور توحید کا ہے، توحید اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کو ایک ماننا، یہ تعلیم اور یہ نظریہ اسلام کا ہے، اور یہ سب سے مستحکم اور مضبوط نظریہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کی بھی یہی دعوت توحید کی رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر 3 تصور لے کر کے لوگ چلے۔ پہلا تصور ملحد اور اللہ کی ذات عالی کا انکار کرنے والے، اور دوسرے مشرک جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اور تیسرے جو ہے توحید پرست جس میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تا عمر ہمیں اسی جماعت میں شامل فرمائے رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسی جماعت میں فرمائے۔ دعا کر لے، درود شریف پڑھیں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ توحید اور ایمان آپ کی عظیم الشان نعمت ہے، تا عمر ہمیں اس پر کاربند فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، اسلام کا کمال عطا فرما، ہدایت سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرما۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، تمام انبیاء نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس راستے پر تا عمر باقی رکھنے کے فیصلے فرما، ہماری نسلوں میں ایمان کی، اسلام کی، توحید کی روشنی کو اور اس کی چنگاری کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو ملحد، دہریاں، کافر اور مشرک بننے سے محفوظ فرما۔ پیارے اللہ دنیا کی نعمتیں نہ ملے تو صحیح، دنیا کا مال و متاع نہ ملے تو بھی صحیح، اے اللہ یہاں کی راحت و آرام نہ ملے تو بھی صحیح، یہاں کی عیش و عشرت نہ ملے تو بھی صحیح، اے اللہ ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت ملنے کے بعد اس عظیم الشان نعمت پر خاتمہ عطا فرما، تاکہ آپ کے پاس جب ہم آئے تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمیں ملے، اور وہاں کی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ اے اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما۔ پیارے اللہ قرآن مجید آپ نے کیسی مقدس کتاب نازل کی ہے جس میں ایسی باتیں بیان کی ہے جو آپ کی وحدانیت کی طرف بلاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، آپ کا ڈر عطا فرما، تقوی عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. ٹھنڈے علاقے میں بسایا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ریگستان بھی ہے، صحرائی بھی ہے اور ٹھنڈا علاقہ بھی ہے. تو ایسے علاقوں میں اللہ نے لوگوں کو بسایا ہے، لوگ رہ رہے ہیں اور اس زمین کے خطے سے وہ محبت کرتے ہیں. جیسا کہ صحرائی علاقے کے رہنے والے لوگ اگر ایک سال وہاں بارش نہ آئے تو ان کے کئیوں مویشی مر جاتے ہیں، خود کئی کسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اور آپ ان سے جا کر کے کہیں کہ یہ علاقے کو آپ چھوڑ کر کے ایسے علاقے میں آ جائیں جو ٹھنڈا علاقہ ہے، جہاں پر تمہیں یہ سہولتیں میسر ہو سکتی ہیں، تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، اس لیے کہ اس زمین سے، اس دھرتی سے، اس صحرا سے ان کو لگاؤ اور محبت ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اسی کی طرف ہم تمام کو جمع ہونا ہے، لوٹ کر کے جانا ہے. وہ حدیث بڑی مشہور اور معروف ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کا عمل اور ان کے اعمال کا حساب لینے والے ہیں. اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت بندوں سے پوچھیں گے کہ دنیا میں میں نے تمہیں بھیجا تھا تو اعمال خیر اور اچھے عمل لے کر کے آئے ہو یا برے عمل سے اپنے آپ کو لگائے رکھا تھا. یہ اللہ رب العزت کے یہاں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جمع کیے جانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندہ مومن سے چند بنیادی سوالات ضرور کریں گے کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، تم نے کہاں خرچ کی؟ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس کو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، اس کو کہاں لگایا؟ اور ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ تو یہ معروف اور مشہور حدیث ہے جو ہم بارہا سنتے ہیں. تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ کی طرف تمام لوگوں کو جمع ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اللہ کی ذات ایسی ہے جو زندگی عطا کرتی ہے اور موت دیتی ہے. یہ بھی اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے. اگرچہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ موت اور حیات کا معاملہ شب و روز ہوتا رہتا ہے. کبھی کوئی چلا گیا اور کبھی کوئی انسان اس دنیا میں آ گیا، تو ہر لمحہ ہر پل یہ نظام اللہ کا جاری ہے. اس لیے ہم اس میں غور اور فکر نہیں کر پاتے کہ اللہ رب العزت کیسی جان دینے والے ہیں اور کیسے جو ہے لوگوں کو اس دنیا سے واپس بلانے والے ہیں. یہ اللہ کی قدرت اور اس کی نشانی ہے. انسان اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کوئی خلیہ یا کوئی ایک عنصر ایسا پیدا نہیں کر سکتا جس میں حیات اور جس میں زندگی ڈال دے. انسان کو یہ صلاحیت اور قوت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی. تو اللہ رب العزت ہی ہے جو انسانوں کو اس دنیا میں وجود عطا کرتے ہیں، یحیی زندہ کرتے ہیں، ویمیت اور موت بھی اللہ دیتے. اگرچہ انسان کسی کو قتل کر کے، کسی کو اس دنیا سے موت دے کر کے اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن حقیقت میں جو آدمی قتل کیا گیا اس کو موت کس نے دی؟ اس کو موت اللہ نے دی. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں فلاں آدمی کو پھانسی پر لٹکا کر کے موت کے گھاٹ اتار دوں تو یہ موت اس کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. وہ تو ایک ذریعہ اور سبب بن گیا ہے جس نے یہ کام کیا ہے کہ فلاں آدمی کو قتل کر دیا، فلاں کو سولی پر لٹکا دیا، تو یہ ذریعہ اور سبب بنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور گردش و لیل و نہار یعنی دن اور رات کا چلنا اور دن کے بعد رات کا اور رات کے بعد دن کا آنا، یہ اختلاف لیل و نہار کس کے ذمے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ رات کے بعد دن آتا ہے
اور پھر دن جاتا ہے تو رات آتی ہے. یہ پورا نظام کائنات کا چل رہا ہے اللہ رب العزت کے دست قدرت سے کہ جب دن ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، تو اچانک ہی اس کی چمک کو، اس کی دمک کو، اس کی روشنی کو کون کھینچ لیتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو دن کی چمک کو، اس کی روشنی کو اس طریقے سے نکال لیتے ہیں جس طرح سے ایک انسان کے بدن سے روح نکال لی جاتی ہے. یہ انسان کے بدن سے جب روح نکال لی جائے تو وہ انسان جو طاقتور تھا، جو ہر اعتبار سے خوبصورت تھا، لیکن اللہ نے اس کے بدن سے جب روح کو نکال لیا تو ہم سمجھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی، اس کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا، یعنی اب یہ موت کی گھاٹ چلا گیا. اب اس کا بدن چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، کسی کام کا نہیں. تو جیسے روح کے نکل جانے کے بعد انسان کسی کام کا نہیں رہتا، ایسے ہی اللہ رب العزت وہ چمکتے ہوئے دن کے اندر سے روح کی طرح روشنی کو نکال لیتے ہیں اور اچانک ہی اس پر اندھیری، تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے جسے ہم رات کہتے ہیں. تو کہا کہ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ رات اور دن کا آنا جانا کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں. اور ایک تفسیر علماء نے یہ بیان کی کہ اختلاف لیل و نہار کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہم دن کو بڑھا کر دیتے ہیں، کبھی رات کو چھوٹی کر دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی سردی کے ایام ہے، دن مختصر اور چھوٹا ہے. انسانوں کی صبح بھی 10 بجے ہوتی ہے، اس لیے کہ سردی کا موسم ہے. تو لوگ جو ہے سمجھتے ہیں 10 بجے بھی کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے رات کو بڑا کر دیا اور دن کو مختصر کر دیا. اور پھر گرمی کے ایام میں اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ رات مختصر ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے. آدمی دن بھر گرمی سے پریشان رہتا ہے اور جب رات کو آرام کرنے کے لیے جاتا ہے تو ابھی آرام کرنے کے لیے بستر پر پہنچا، چند گھنٹے سویا بھی نہیں تو ادھر سے اذان ہونے لگتی ہے. تو یہ مختصر سی رات کون کرتا ہے؟ اختلاف لیل و نہار کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے دن کو مختصر کر دیا، رات کو لمبی کر دیا، پھر اس کے برخلاف رات کو لمبی اور دن کو مختصر کر دیا. یہ اللہ ہی ہے جو یہ پورے کائنات کو چلا رہا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ نے جو ہے ایسے لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو اس کے ذات عالی کے منکر ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو کہ ہم نے یہ پورے نظام کو کیسے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے چلایا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی نشانیوں کو سمجھنے کی اور اللہ رب العزت تک حقیقی طور پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. جزا اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. ایک اعلان ہے، ہماری اپنی مسجد میں بروز اتوار بعد نماز عشاء انشاءاللہ تصوف اور سلوک کا ماہانہ اجتماع یعنی ذکر و سلوک کی مجلس ہوگی. تمام احباب اتوار کے روز عشاء کی نماز یہیں پر ادا کریں، بہتر ہوگا. ذکر و بالجہر کی مجلس ہوگی. ذکر دلوں کے نفاق کو اور ضم کو دور کر دیتا ہے اور اللہ کا ذکر اللہ رب العزت سے قریب کر دیتا ہے. تو تمام مصلیان سے خصوصی درخواست ہے کہ اس بابرکت مجلس میں بھی ضرور شرکت کریں. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، سہولت کا معاملہ فرما.
اے اللہ ہمارے علم میں، عمل میں، جان میں، مال میں، دین و ایمان میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے کاموں میں اخلاص عطا فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما، صراط مستقیم پر تا عمر و گامزن فرما۔ پیارے اللہ اس بابرکت مجلس میں بہت سے بھائی روزی کے معاملے کو لے کر کے پریشان ہیں۔ پیارے اللہ قرآن مجید کی اس برکت سے، اس روحانی اور انفانی مجلس کی برکات سے اے اللہ اسے بھائیوں کو رزق حلال عطا فرما، جائز اور طیب، عافیت والی، سہولت والی روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، تنگ دستی سے، مفلسی سے، فقر و فاقے سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جب تک زندہ رکھیے، اسلام پر اور ایمان پر زندہ رکھیے۔ اے اللہ قرآن مجید میں آپ نے کئی مقامات پر انسانوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے ایسی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اے اللہ کبھی آپ نے کہا کہ ہم نے اس زمین کو کیسے بنایا، ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا کہ بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ اے اللہ آپ نے کہا کہ ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا۔ پیارے اللہ آپ نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے لیے کیسی کیسی نشانیوں کو بیان کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ یہ تمام نشانیوں کو دیکھے بغیر آپ کے اوپر ایمان لانے کی اور اس پر قائم ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہمیں محفوظ فرما۔ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ باطل طاقتوں کو ختم فرما، باطل طاقتوں کو کمزور فرما، ہدایت کو عام فرما، اخلاص و للہیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے صحیح دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے کانوں سے صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیروں کو آپ کے کام کی طرف، آپ کے دین اسلام کی طرف، آپ کی عبادت کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ہمیں اپنے پورے جسم کو آپ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے کمزوروں کی مدد فرما، ضعف سے، کمزوری سے ان کی حفاظت فرما۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ جتنے لوگوں نے اس محفل میں، اس مجلس میں شرکت کی ہے اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، اس کے برکات کو ان کی نسلوں میں منتقل فرما۔ قرآن مجید سے ہمیں سچی محبت عطا فرما، سچا عشق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔